बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन सूरत हाल है। सबसे पहले मुझे बात करनी है आपसे आज़म सवाती साहब के मामले की। आज़म सवाती साहब के मामले पर हम बहुत कम बात करते हैं। आज़म सवाती साहब के साथ जो जुल्म हो रहा है वो मुसलसल जारी है। हमने देखा था, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया जो अंग्रेज़ी के दूसरे लेटर से शुरू होता है और फिर उसके बाद वो अंग्रेज़ी के चौथे लेटर पे ख़त्म होता है। और ये वर्ड आज़म सवाती साहब ने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किया था। जनरल बाजवा साहब के लिए जो इस्तेमाल किया था लफ्ज़, वो एक अदद गाली है। आज़म सवाती साहब ने वो गाली इस्तेमाल की थी। फिर उसके बाद उन्होंने काबिल एतराज़ लफ्ज़ इसके अलावा एक आध ऑफिसर के लिए मजीद इस्तेमाल किया। और आज़म सवाती साहब ने गुज़श्ता कुछ अरसे में उनकी फैमिली के, उनके करीब तरीन लोग, उनकी जमात के लोग, उनका ये कहना है कि आज़म सवाती साहब ने जो भुगता है वो उन लफ्ज़ों के इस्तेमाल की वजह से भुगता है। और आज़म सवाती साहब जो हैं वो इसीलिए निशाना बने हुए हैं कि उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किया, अंग्रेज़ी की गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इसलिए वो इस सूरत हाल से दो चार है। मैंने जब आज़म सवाती साहब के एक बहुत करीबी साथी हैं पार्टी में, उनसे इस सिलसिले में बहुत पहले बात की थी, तो मैंने कहा लेकिन ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया आज़म सवाती साहब की जानिब से, लफ्ज़ था तो गलत। यानी अगर इख्तिलाफ करना है, सख्त बात करनी है तो की जा सकती है, और गाली का इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा बात ठीक है आपकी कि गाली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं कि गाली का इस्तेमाल उसने कर दिया, उसके साथ जो कुछ हुआ है, उसकी निजी ज़िंदगी में जिस तरह से उसकी उस बुजुर्गी के बावजूद दखल अंदाजी की गई है, उसके ख़ानदान की, उसकी घर की इज्जत की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और जिस तरह से उसे बिलकने पर, बच्चों की तरह रोने पर मजबूर, लाचार छोड़ा गया है, उसके बाद अगर कोई शख्स इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है तो उनका ये कहना था कि फिर उससे आप क्या शिकवा कीजिएगा। आज़म सवाती साहब जो हैं वो इस वक्त भी होना ये चाहिए था कि जब आपसे मुखातिब हूँ तो उससे कुछ वक्त पहले उन्हें रिलीज हो जाना चाहिए था, मगर मुसलसल वो जेल में है, अटक की जेल में, और उनकी रिहाई में मुसलसल रोड़े अटकाए गए हैं। यानी जो उनकी तारीख का मामला है, आगे बढ़ाने का मामला है, समात लगने ना लगने का मामला है, उनकी फैमिली के, उनके करीब तरीन लोग ये बताते रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें कहीं और से मुदाखलत की वजह से, उनका इल्ज़ाम है कि मैनेज होती रही हैं, और आज़म सवाती साहब इस सूरत हाल से दो चार हैं। आज भी उनकी जमानत हो जाने के बावजूद भी उनके साहबजादे उस्मान साहब बैठे रहे कि वो एक रिटन ऑर्डर लेकर अपने वालिद की रिहाई के लिए जाकर जेल हुक्काम से बात करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सका। एक शख्स जो अटक जेल में है, जिसे वहाँ उस बुजुर्गी के आलम में इस कदर शदीद एक नमनेस की सी फीलिंग हुई, और उस फीलिंग में वो जेल हुक्काम के पास गया, डॉक्टर्स के पास गया, और फिर उसे वहाँ से RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया, और उसे उस हिरासत की कैफियत में ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। ये सब कुछ हुआ, मगर उस शख्स के साथ भी आप मामला देखिए कि उसके घर के लोग एक एक साइंड ऑर्डर के लिए 10-10 दिन इंतज़ार करते रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में, और अब जब फाइनली वो बाहर आ सकता था तो आज भी ऑर्डर नहीं मिला है। उनके साहबजादे का कहना है कि कल फिर हम जाकर अदालत में बैठेंगे, पूरा दिन लगाएंगे। इससे पहले हमने अदालतों में तमाम दिन लगाए हैं, और उसके बाद जाकर हमने बिलाखिर वो अहकामात वहाँ से हासिल किए हैं। आज का दिन गुजर गया, आज़म सवाती साहब को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं मैं फिर कल जाऊँगा, मेरे वालिद हैं और मुझे उनके लिए करना है। एक फाशिस्ट सिस्टम है, और इस फाशिस्ट सिस्टम के हाथों से निकालना है हमें अपने घर के एक फ़र्द को। तो ये सूरत हाल आपको सिर्फ इस जगह नजर नहीं आती। साहिबजादा हामिद रजा साहब को मैं सुन रहा था, वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे होते और बता रहे थे कि हमारे एक MNA उठा लिए गए, 24 घंटे गायब, एक MNA उठा लिए गए 10 दिन गायब, एक MNA उठा लिए गए 4 रोज गायब, और ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मुसलसल सिलसिला रहा है। ऐसा भी हुआ है कि एक MNA को घर पर जाकर उठाते वक्त अहलिया के सर पे असलहा रखा गया है। और ये सब कुछ जब आप बता रहे होते तो मुझे हैरानी होती है कि प्रोग्राम में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे बैठे होते या किसी और जमात के नुमाइंदे बैठे होते, और इस कदर इत्मीनान होता है उन लोगों के चेहरों पर, उन लोगों की तमाम उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन में,
کہ جیسے کوئی بہت نارمل بات ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ 2018 کے بعد ہو چکا ہے. تو کیا 2018 کے بعد اس طرح سے گھروں کے دروازے توڑے گئے ہیں؟ کیا اس طرح سے لوگوں کی چھتوں سے گھروں میں داخل ہوا گیا ہے؟ کیا لوگوں کے ڈیرے توڑے گئے ہیں، گھر توڑے گئے ہیں، مہمان خانے توڑے گئے ہیں؟ کیا کسی کے نہ ملنے پر اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، گھر کی خواتین کو اٹھا لیا گیا ہے؟ تو یہ سب کچھ نہیں ہوا. اس پر میں نے ایک صاحب سے بات کی جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ 2018 کے بعد نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے بعد کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا. مسلم لیگ نون نے کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو میرا ایسے تمام لوگوں سے سب سے پہلا تو آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے 9 مئی کیا ہے تو پہلے تو ان پہ 9 مئی ثابت کیجئے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، 9 مئی ہمارے خلاف فالس فلیگ ہے. میں نے کہا دوسرا، وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی بحث آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے. ہمارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا الزام ہم پر ہے، ہم دونوں فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پھر فیصلہ کوئی تیسرا کرے گا. اس پر بنا دیا جائے ایک جوڈیشل کمیشن اور وہ جوڈیشل کمیشن آگے بڑھ کر فیصلہ کر دے. میں نے کہا دوسری چیز ایک اور ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کے دلائل تو اپنی جگہ، میرا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کیا ہے اس لیے یہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس سے گزر رہے ہیں، تو 9 مئی سے پہلے کیا ہوا تھا؟ جب 25 مئی ہوا تو 22، 23، 24 کو کیا ہوا تھا؟ پنجاب میں مسلسل گھروں میں پولیس داخل ہو رہی تھی، چھاپے مار رہی تھی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی تھی، بچیوں کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی، لوگوں کے کاروبار پہ حملہ کر رہی تھی. تب کیا ہوا تھا؟ کون سا 9 مئی ہوا تھا؟ ایک جماعت الیکشن لڑنا چاہتی تھی، اس جماعت کو الیکشن لڑنے کے موقع پر جب عمران خان نے تنی تنہا پنجاب کی تمام سیٹیں جیت کے دکھائی تھیں، تو تب کیا ہوا تھا؟ پھر عمران خان خود بطور سنگل کینڈیڈیٹ جب پورے پاکستان کے حلقوں میں کھڑا ہو گیا تھا تب کیا ہوا تھا؟ جب ضلع شاہ ہوا تھا تب کیا ہوا تھا؟ تو پاکستان تحریک انصاف جس صورتحال سے گزری ہے اس صورتحال سے 9 مئی سے پہلے بھی گزری ہے. تو جب پاکستان تحریک انصاف ضلع شاہ والے واقعے سے گزری، عمران خان کے گھر پر جو ریڈ ہوا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عمران خان میز پر اپنے سامنے شیلز کا ایک انبار سجائے الجزیرہ سے بات کر رہے تھے، ان حالات سے گزری، تو تب کیا ہوا تھا؟ عمران خان کے گھر کا جب دروازہ توڑا گیا تھا تب کیا ہوا تھا؟ ایک جماعت کو ریلی کی، جلسہ کرنے کی، کارکن جمع کرنے کی پورے پنجاب میں اجازت نہیں تھی، محسن نقوی سب کچھ مینج کر رہے تھے اور مسلم لیگ نون کے لیے پورا صوبہ، پورا ملک کھلا ہوا تھا. تب کیا ہوا تھا؟ ایک جماعت جو باقی شہروں میں بھی جلسے کرنے کے قابل نہیں تھی، عدالتیں بھی سوال کر رہی تھی کہ ان کو اجازت کیوں نہیں ہے اور اسے کوئی پرمیشن نہیں تھی، تب کیا ہوا تھا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جواب اس سسٹم کے پاس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکنے کے لیے اس پورے سسٹم نے مسلسل کام کیا ہے. جب عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں گولی چلی تھی تب تو کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا. جب عمران خان کی جماعت کو ہر چیز سے روکا جا رہا تھا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تب کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف ایسی صورتحال سے ایک وقت ہے، ایک عرصہ ہے، اس سے مسلسل دوچار رہی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہو گیا، تو 9 مئی سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے صورتحال وہی تھی جو 9 مئی کے بعد زیادہ بگڑ گئی، زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 9 مئی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے پہلے ان تمام حالات سے گزر رہی تھی. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، جو وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے آفر دی تھی کہ آ جائیے واپس مذاکرات کے اندر، آ جائیے پارلیمان کے اندر، آ جائیے ہم سے بات کیجیے، ہم پارلیمانی کمیٹی بناتے تھے، یعنی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا 9 مئی پر، 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، ججز نہیں بیٹھیں گے، لیکن آ جائیے پارلیمانی کمیٹی بنا دیں گے، آپ کی جانب سے کچھ لوگ، ہماری جانب سے کچھ لوگ، اور اس کی تحقیقات کر لیں گے. تو یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف ایک غلطی کر چکی ہے کہ ان لوگوں کی لیجٹمیسی تسلیم کی ہے. جب آپ ان سے یہ مطالبات کر رہے ہیں تو ان کی لیجٹمیسی تسلیم کر رہے ہیں، ان کی مزید لیجٹمیسی تسلیم کرنے والا کام ہے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے؟ ایوان میں جانا ہے، پھر بھی جانا ہے، اور اپنی سیٹوں پر وہاں ایوان میں ان کو جواب دینا ہے، وہاں مائک لینا ہے، وہاں مائک لے کر تقریر کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، پارلیمانی اپنی تمام جو روایات ہیں ہمارے ہاں کی ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے، اور اس احتجاج سے کوئی روک بھی نہیں سکتا، تو وہ احتجاج کرنا ہے. پھر اس کے بعد ٹاک شوز میں جانا ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز میں جانا ہے، اپنا موقف سامنے رکھنا ہے. وگرنہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو
ٹیلی ویژن والا پلیٹ فارم ہے، یہ سرکاری ٹی وی اور نجی ٹی وی دونوں پر میسر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک صوبے کی حکومت رکھنے کے باوجود بھی کوئی بھی وہاں کوریج حاصل نہیں کر سکتی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس طاقت ہے، حکومت سے بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کی، اس کے ساتھ یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، ان دونوں کا استعمال کرنا ہے، سڑک کا استعمال کرنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے۔ کیا انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت خود جانتی ہے کہ ان سے مدت پوری نہیں ہوگی، اسی لیے یہ جو مسلسل ترقیاتی فنڈز کا استعمال ہے، لوگوں کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا معاملہ، اس کے علاوہ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کو مسلسل چھوڑا گیا ہے کہ آپ ایک کالج، دوسرا کالج، تیسرا کالج، نوجوانوں کے درمیان جانا، ویڈیوز بنوانا، انٹریکٹ کرنا اور اپنے آپ کو ایک خاص انداز میں پیش کرنا، خزانوں کے منہ کھول کر ٹیلی ویژن پر، اخبارات پر، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر اشتہارات کی بارش کرتے ہوئے اپنے لیے ماحول بنانا، یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انتخابات کا وقت ہے۔ حکومت انتخابات کے موڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو مسلسل اسی موڈ میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی مہم ایک عام آدمی چلا رہا ہے۔ عمران خان جیل سے بیٹھ کر اس کو بہت بھرپور انداز میں لیڈ کر رہے ہیں، یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان حالات میں جب میں یہ تمام باتیں کرتا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم صاحب کی اس پیشکش پر کہا ہے کہ نہیں، یہ جو پارلیمانی کمیٹی والی بات ہے یا پارلیمان سے اس کی تحقیقات والی بات ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر بنانا ہے تو کمیشن بنانا ہے، کمیشن کے علاوہ بات نہیں کرنی۔ دونوں معاملات پہ کمیشن چاہیے، پاورفل کمیشن چاہیے، تاکہ 26 نومبر 9 مئی دونوں پر ہمارے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو سکے۔ اس سے کم پر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کلیئر کر دیا۔ آخر میں آج دیکھ رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کھیلتا پنجاب ہے، اس کے سلسلے میں جو باتیں کی ہیں کہ سپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خاتون جن کی جماعت جو خود جگہ جگہ ہارے ہیں اور وہ خود الیکشن ہار گئی ہیں، اور فارم 45 کم از کم مہر شرافت کے جو میں نے دیکھے، باقی چیزیں دیکھی، ان کے مطابق ہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ الیکشن ہار چکے، وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا ذرا بھی مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی ان کے والد گرامی ہار گئے، صبح نتیجہ بدلا گیا ان کے لیے، پھر اس کے بعد یہ خود الیکشن ہار چکے، اور اس کے بعد انہوں نے ججز ٹرائیبیونل بدل دیے، ریٹائرڈ ججز لگانے والا کام کر دیا۔ یہ لوگ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھیلوں میں جذبہ ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، آپ میں تو خود شکست تسلیم کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور باتیں آپ بچوں کے سامنے کھڑی ہو کر رہی ہیں کہ کھیل جو ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں، کیا نہیں سکھاتے۔ ابھی بھی آپ لگی ہوئی تھی کہ کھیل ہونا چاہیے، کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس پورے ملک کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے، آپ نے اس حکومت کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے، انتخابات کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے، آپ نے قومی خزانے کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے۔ جو آپ کے والد گرامی کی مسلسل تشہیر پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس غریب ملک کا پیسہ جس طرح سے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی اس خزانے کے ساتھ کھلواڑ ہے جو آپ لوگوں کی جانب سے جاری ہے۔ آخری چیز، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے، محسن اختر کیانی صاحب نے اور سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ملاقات کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح وکلا تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ باہر سے کوئی جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنا دیے جائیں، اسی طرح جج صاحبان نے بھی یہ بات کی ہے یحییٰ آفریدی صاحب سے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ڈوگر صاحب کو لایا جا رہا ہے، جو غالباً سینیورٹی میں ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ جاتے ہیں، 10 یا اس سے نیچے کہیں ان کا نمبر ہے، تو ان کو لا کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے۔ کسی بھی طور ایک درست پریکٹس نہیں قرار دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو نئے قوانین ہیں ان کے مطابق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ 3 سینئر جج اٹھائیں گے، ان میں سے کوئی جج لانا چاہیں گے تو وہ آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز سے، اور آپ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو یہاں لا کر یہاں کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، تو عدالتی نظام کے ساتھ بھی جیسا ہم بات کرتے ہیں نا بار بار کھلواڑ، تو یہ عدالت کے ساتھ کھلواڑ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا گیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرنے کی تیاری ہے۔ نہ تو وکلا مان رہے ہیں، نہ جج صاحبان مان رہے ہیں، لیکن پورے نظام کو، عدالت کو، ہر چیز کو، اس پورے سسٹم کو موم کی ناک بنا دیا گیا، جیسے چاہیں موڑیں۔ اور کیونکہ سامنے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوئے ہیں، باقی سسٹم بے توقیر ہو چکا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔